बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है जो कि मैंने थंबनेल पे लिखी है। यही स्टोरी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, दी न्यूज़ में छपी है और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। ज़ाहिर है वो मालूमात की बुनियाद पे करते हैं और उनका मुक़्तदर हलकों के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ भी है। अच्छा, उस बुनियाद पे भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे करते हैं। आपको एतराज़ हो सकता है, आपको इख्तलाफ भी हो सकता है उनकी मुख्तलिफ़ स्टोरीज से भी, किसी की सोच से भी हो सकता है, लेकिन एक जर्नलिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से अंसार अब्बासी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करते हैं। अच्छा, अब लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आपकी बहुत मोहब्बतें हैं, बहुत नवाजिश, वो इस बात की गवाही देंगे कि जब से ये हुकूमत आई है तब से ही मैं कहने लगा हूँ, और मैं उसके बाद जो दर्जनों वीडियोस बन चुकी हैं, उसके बाद आपने देखा होगा मैं मुसलसल कह रहा हूँ। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं अपने वो जुमले याद दिला देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे मज़लूम यूथियों, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन आप फ़िलहाल चिल करो क्योंकि आपकी लंबी छुट्टी हो गई है। क्या याद है आपको? ये मेरे अल्फाज याद हैं, मेरी एक वीडियो में नहीं, मेरी मुतादिद वीडियोज़ में ये अल्फाज, ये जुमले मेरे याद हैं। अब से चंद रोज़ पहले भी, ये कल परसों तरसों वाली वीडियोस में भी मैंने यही कहा है। आज अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी, जिस तरीके से जो फ़ैसला मैंने लिखा कि GCHQ ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है, ठीक हो गया ना? क्या फ़ैसला है? ये छक्के छुड़ा देने वाली स्टोरी है। ये क्या स्टोरी है ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि चंद रोज़ पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में रिटायर्ड अस्करी यूथियों ने अली कुली ख़ान की सरबराही में, जिनमें रिटायर्ड जर्नैल भी थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड मेजर वगैरह सारे थे, उन्होंने कुछ रिटायर्ड अस्करी यूथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें भी बड़े दुख का इजहार किया था। जी हमारे साथ तो वादा किया था जनरल बाजवा साहब ने कि जी हम 90 रोज़ में इलेक्शन करवा दूंगा, तो वो किधर गए 90 रोज़ वगैरह। उन्होंने बड़ा रोना धोना मचाया था। वही अली कुली ख़ान जो कि आर्मी चीफ बनते नहीं बन सका था। मेरे ख्याल शुक्र है ऐसे कैलिबर के लोग नहीं बन सके, पाकिस्तान बच गया ऐसे लोगों से। अच्छा, फिर अब बात यह है कि जो अंसार अब्बासी साहब वो कहते हैं कि जी बात ये है कि कुछ लोगों का ख्याल था, यानी इमरान खान साहब की सफ़ों में कुछ लोगों का ख्याल। मैंने इस स्टोरी के साथ साथ आपके साथ बहुत ही काम की कुछ बातें और भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेयर करनी है, जो अब से पहले किसी ने नहीं की होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया ना? मैं आपको बता पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। तो अब्बासी साहब कहते हैं, अंसार अब्बासी साहब के जी अब भी इस सारी खलिश के बावजूद, सारे इंतशार के बावजूद, सारी चपकलिश के बावजूद, इसके बावजूद कि सोशल मीडिया, PTI का सोशल मीडिया जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बहुत सख्त ट्रेंड्स चला रहा है, इदारे के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बातें कर रहा है, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों में कुछ में ये परसेप्शन पाई जाती है, बल्कि कुछ में ये यकीन भी पाया जाता है कि जैसे ही ये बजट मंजूर होगा, जैसे ही ये सारी सूरत हाल होगी, IMF का बेल आउट पैकेज होगा, ऐलान हो जाएगा कि जी IMF की तरफ से हमें पैकेज मिल गया है, जैसे ही ये चीज़ें होंगी उसके फ़ौरन बाद जनरल बाजवा प्रेशराइज़ करेगा प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को, और वो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, इस तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे। तो अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि जिन लोगों का ये ख्याल है, उनकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि बहुत ही दिफाई सोर्सेस से मुझे पता चला है, बहुत ही अथेंटिक सोर्सेस से मुझे पता चला है कि जो ये समझ रहे हैं कि जल्द ही इलेक्शन हो जाएंगे, उनको मायूसी होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा कुछ नहीं होने लगा। और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ है, पूरी तरह से वो जो है ना गवर्नमेंट का एक महतात इदारा है, और पूरी तरह से इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। अब उसने बिल्कुल एक तहिया किया है कि किसी किस्म की सियासत में हाथ नहीं मारना, किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, कंट्रोल टावर ने
پاک فوج نے GHQ نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کوئی ہاتھ نہیں مارنا، کوئی مداخلت نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی سیاست میں گڑبڑ نہیں کرنی، کوئی قسم، یہ سیاسی لوگ جانیں، ان کا فیصلہ جانیں، وہ خود چاہیں تو کل کروا لیں الیکشن، چاہیں تو اگلے اکتوبر میں۔ اور عباسی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ اب الیکشن اکتوبر 2023 سے پہلے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ کیا صورتحال کیا ہے، یہ ٹرینڈز جو چل رہے ہیں، یہ آرمی بہت گڑبڑ کر دی ہے۔ PTI نے اپنے ٹرینڈز چلا کے، اپنا آرمی چیف کے خلاف پوری کمپین چلا کے، ادارے کے خلاف پوری کمپین چلا کے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو قومی یوتھ کو یہ چونا لگایا جاتا ہے، کیونکہ میں عام طور پہ جب کہتا ہوں نا تو میں بہت سوچ سمجھ کے کہتا ہوں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ قومی یوتھ میں صرف یہ ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، باقی ان میں کوئی عقل تو ہے نہیں کہ وہ کوئی دلیل سے بات کریں، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ جب آپ دلیل سے کریں، آپ 1000 سوالات کریں، آپ کے ہر بندہ سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ دلیل سے نہیں، وہ گالی سے بات کرتے ہیں، وہ الزام لگا دیتے ہیں ڈائریکٹ، کسی پر لفافہ لینے کا الزام، کسی کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دینا، آرمی چیف کو نہیں چھوڑتے کسی طریقے سے بھی۔ اچھا، اب اس کا وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ ان کے لیڈر سے آئی ہیں براہ راست۔ یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، وہ ریجیم چینج کے نام سے سیمینار کیا ایک اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں، عمران خان صاحب نے وہاں خطاب کیا، وہاں انہوں نے وہی باتیں کی، وہاں انہوں نے بالکل وہ جو ریٹائرڈ یوتھ یہ کر رہے تھے اور باقی کچھ لوگ مالشیا پالشیا یوٹیوبرز اور وہ کر رہے تھے کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر جو لاہور کے ہیں بریگیڈیئر ارشد صاحب، تو وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے اور وہ نون لیگ کو جتوائے گا اور ہمیں ہروائے گا، اور یہ مبینہ طور پہ انہوں نے تماش بینی کی ہوئی ہے یہ PTI والوں نے، اور یہ ساری صورتحال اسی چیز کو اس سیمینار میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ لاہور میں کیا جو بریگیڈیئر بٹھایا ہوا ہے تو یہ دھاندلی کا پورا پلان ہے، تو یہ ہے وہ ہے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا میں نے نیوٹرل کو بتایا تھا تو میں یہ کیا تو میں نے وہ کیا، اور وہ ساری چیزیں، اور انہوں نے بہت غلط انداز میں یعنی ڈائریکٹ ایک الزام لگا دیا بالکل کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہ یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہیں ان میں بھی فوج دھاندلی کروا رہی ہے، ہمیں ہروا رہی ہے اور حکومت کو جتوا رہی ہے۔ یہ PTI کے چیئرمین اور ایکس پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے یہ الزام ڈائریکٹ ٹھوک دیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، کیونکہ کبھی بھی وہ ثبوت سے بات تو نہیں کرتے، نہ وہ ثبوت سے بات کرتے ہیں نہ دلیل سے۔ کنٹینر سے لے کر آج تک ان کو جس کسی نے کہہ دیا اسی کی وجہ سے، یہ کل کی بات ہے، کل ہے یا پرسوں ہے، کاشف عباسی صاحب کے ساتھ فواد چودھری صاحب کا انٹرویو ہوا، انہوں نے بھی بالکل ڈائریکٹ الزام تراشی کی اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تو گرائی ہی فوج نے اور عدلیہ نے ہے، عدالت نے گرائی ہے اور فوج نے گرائی ہے ہماری حکومت، اور تو ہماری حکومت، انہوں نے کہا یہ کب رہے ہیں نیوٹرل، یہ تو کبھی نیوٹرل رہے ہی نہیں ہے، پاکستان میں حکومتیں گرائی ہی عدالتوں نے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ہیں وغیرہ۔ کیونکہ اپوزیشن میں جب لوگ آتے ہیں نا وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا یہاں پہ صورتحال وہ کہہ رہے تھے جناب دیکھو جی یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی، تو یہ بھی کوئی بات ہے یار کہ آپ نے اتنے بڑے بندے کو پھانسی دے دی، اور یہ ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کے بیٹے کے ساتھ عمران خان صاحب میٹنگز کر رہے ہیں ضیاء الحق کے ساتھ کہ جن کی بنیاد پہ دی، جن کا وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب بھی مان چکے ہیں کہ کن کی طرف سے ہمیں پریشرائز کیا گیا تھا، یعنی ضیاء الحق کی طرف سے پریشرائز کیا گیا تھا، جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جائے۔ انہی کے بیٹے کے ساتھ آپ کل پرسوں ترسوں میں میٹنگ میں ملے، چند روز پہلے، ایک ہفتہ پہلے ملے ہوں گے، تو آپ نے کوئی شکوہ کیا ان سے، کوئی اس طرح کی بات کی؟ اچھا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ جن کا آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ حامد خان صاحب سے بھی ملتے ہیں،
اس کے بعد آپ کو جسٹس وجیہ الدین بھی یاد آتا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ جو ریفرنس دائر کروایا تھا وہ بھی میں نے غلط کروایا تھا۔ اس کے بعد آپ کی ساری آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بڑے انقلابی بنتے ہیں یوتھیوں کے سامنے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ یوتھیوں کو تو چونا لگاتے ہیں، ادھر سے چپ کے بندے بھی بھیجتے رہتے ہیں وہاں پر کہ جی آپ ہماری مدد کریں، آپ الیکشن کروا دیں، آپ نیوٹرل نہ رہیں، بس آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو اگر آپ بہت بڑے انقلابی ہوتے تو آپ ایسا تو نہ کرتے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ جو باتیں یہ صورتحال ہے کہ جی اپنا کیا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آپ کو کچھ نئی باتیں بتانی ہیں، یہ بڑی ایتھینٹک بات ہے، اور یہ پھر آپ کو بتاؤں نا کہ یہ پلاننگ کی بات بھی ہوتی ہے، یہ آپ کی اپنی پولیٹیکل انسائٹ بھی ہوتی ہے، آپ پولیٹیکلی کتنے میچور ہیں، سیاسی طور پہ کتنے پختہ ہیں، آپ کی سیاست کتنی پختہ ہے، آپ کے سیاسی نظریات کتنے پختہ ہیں، آپ کی سیاسی چالیں کتنی پختہ ہیں، کیونکہ آپ تو نیپیاں بدلواتے رہے، آپ تو کسی اور کے کندھے پہ آئے وغیرہ، یہ سارا کچھ وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بہت ہی ایتھینٹک ذرائع سے کہ جب ابھی یہ حکومت آئی نا تو وہ فوراً ہی پہلے 15-20 دن میں اس تذبذب کا شکار ہو گئی کہ یار کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ کا ایک بڑا وفد وزیر اعظم سمیت گیا تھا وہاں پہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، اور یہی افواہیں گرم ہوئی تھی کہ جی اب اسمبلی آج ٹوٹی کہ کل، کیونکہ یہ فیصلے نہیں کرنے۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی دیکھیں، یا تو ہم مشکل فیصلے کریں، یا تو پھر عوام پہ بوجھ پڑے اور ہماری سیاست کو بھی نقصان ہوگا۔ لوگ ظاہر ہے لوگ پہلے ہی اتنے زیادہ پٹ چکے تھے، تو اگر مزید ان پہ بوجھ پڑا تو پھر وہ یہی پرسیپشن جائے گا یار یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، یا بس اپنا اسی طریقے سے اسمبلی توڑو اور جاؤ۔ اس وقت ظاہر ہے آپ پہ کسی قسم کا الزام نہ آتا، بھائی ہم نے تھوڑی کیا ہے، انہوں نے کیا ہے 3 ساڑھے 3 سال 4 سال میں، ہم تو آئے ہیں تو 10 دن میں ہم نے کہا ہے جی یہ اسمبلی توڑو اور الیکشن کراؤ۔ ایک آپشن یہ تھا، یہ جو کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپنی سیاست بچا لیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ نہیں، جو نگران حکومت آئے گی اس کے ساتھ تو IMF کوئی مذاکرات کرے گا ہی نہیں، کیونکہ IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے اسی معاہدے کا ستیہ ناش کر دیا تھا عمران خان صاحب نے، جس کی وجہ سے ان کو بھی بہت مشکل کا سامنا ہوا، اور اب بہت مشکل سے معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت مشکل ان کو مطلب پیش آئی۔ تو انہوں نے جناب یہ کہا، مجھے بہت ہی ایک ایتھینٹک سورس نے کہا نقوی صاحب جب یہ جلسے کیے عمران خان صاحب نے، تو خان صاحب کو بتایا گیا تھا، خان صاحب کو کہا گیا کہ خان صاحب اب ایسا کریں، آپ لانگ مارچ کو نہ کریں، ان کے ساتھ ذرا بیٹھیں، آپ مذاکرات کریں، ایک معاملات کو کچھ طے کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے اگر کچھ لیجسلیشن ہونی ہے یا جو بھی ہونی ہے، یا جس طریقے سے الیکشن کے حوالے سے معاملات کو طے کریں اور یہ لانگ مارچ چھوڑیں، اور مفتاح اسماعیل ابھی جائیں گے 25 کو، اور وہاں چلیں یہ کہہ دیں گے، یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہاں یہ کہہ دیں گے کہ ہماری نگران حکومت آ رہی ہے، اس کے بعد ہمارے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا نا ٹائم دے دیں، اس کو تھوڑا سا پرولانگ کر دیں، آپ ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے دے دیں، جیسے ہی وہ نئی حکومت آئے گی وہ اس پر بات بھی کرے گی، اگر نیا معاہدہ کرنا ہوا تو نیا معاہدہ، اس معاہدے پر بھی، اور وہ ہماری نگران حکومت آ رہی، اگر وہ اس سے آپ مذاکرات کرنا چاہیں گے تو اس سے، اگر نئی حکومت سے تو فوری طور پہ وہ ہو رہے ہیں، اور یہ والی صورتحال ہے۔ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا، خان صاحب کو کسی نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا خان صاحب تو کان کے تو بہت کچے ہیں، خان صاحب کو کسی دوست نما دشمن نما دوست نے یہ کان بھرے کہ نہیں جی یہ آپ کو پھر کوئی نہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ خان صاحب کو منع کیا گیا، بہت سارے اپنے جو سیاسی لوگ ہیں نا، ان کے اپنے سیاسی رہنما بھی، MNAs بھی، جو ایکس منسٹرز بھی کچھ، انہوں نے بھی منع کیا کہ جی دیکھ لیتے ہیں، یہ وہ مناسب وقت نہیں ہے، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے کہا جی میں ساری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہوں، میں عالم اسلام کا پتہ نہیں چیمپئن ہوں، ٹھیک ہے نا، لو جی میں اعلان کر رہا ہوں کہ 25 کو ہم نکلیں گے، اور پورا ملک نکلے گا، اور میرے ساتھ پتہ نہیں 10 کروڑ بندے نکلیں گے، اور بس ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، ہم جا کے چڑھیں گے اور اسلام آباد کو لتاڑ دیں گے، ٹھیک۔ خان صاحب نے اعلان کر دیا، جب خان صاحب نے اعلان کیا، مفتاح صاحب تو چلے گئے وہاں پر،
یہ بات ہوئی کہ دیکھیں جی اب یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ ایک چیز بھی ہوئی، بیٹھنے کو آپ تیار نہیں ہیں اپوزیشن کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہیں، اوپر سے آپ اعلان کرتے ہیں میں نے تو ان کے بڑوں کے نمبر بھی بند کر دیے ہیں اور بلاک کر دیے ہیں، اور پھر چوری چوری بندے بھی بھیج رہے ہیں انہی کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو کھلی منافقت ہے نا۔ تو خان صاحب نے خیر سے اعلان کر دیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ خان صاحب کے پاس تو 8,000 بندہ ہی کوئی نہیں نکلا، تو خان صاحب اپنی سیاسی موت آپ مر گئے وہیں پر۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، اب آپ اندازہ کیجئے جو پہلے یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ پرسوں توڑ دیتے ہیں اسمبلی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چپ کر کے ان سے کہیں کہ چیل مارو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ویژن۔ آپ کی اپنی نہ کوئی سیاسی انسائٹ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل انسائٹ، نہ کوئی کسی قسم کی سیاسی چال کا آپ کو پتہ ہے، نہ کوئی آپ سیاسی، کیونکہ آپ تو ساری کے سارا 3.5 پونے 4 سال آپ نے پورے کیے نیپیاں بدلتے، بیساکھیاں، جیسے ہی بیساکھیاں نکلے اتنے لمبے عرصے تک جب کوئی بیساکھیوں پہ ہو تو اس کی ٹانگوں کو تو پولیو ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، آپ اپنے پیروں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بار بار ان کو بلا رہے ہیں، ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ ٹرینڈز کی حقیقت، جس کی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈز کیوں اس طرح کے چل رہے ہیں اور وہ تیز کیوں ہو گئے ہیں۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ جی ابھی تک بھی یہی ہے کہ چلو اس کو بولنے دو نا، پھر پتہ چلے گا کہ جب یہ بول رہے ہیں تو پتہ چلے گا خود ہی لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا والی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں جناب جب وہ بولیں گے تو خام خواہ کوئی نہ کوئی چول ماریں گے ہر ایک سپیچ میں، تو چلو چھوڑو، اگنور کرنا ہی تو کسی سے کوئی انتقام لینا ہوتا ہے نا، آپ اگنور، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ جی باجوہ صاحب ٹھیک ہے، کچھ آپ بردبار ہوں، آپ کی اگر طبیعت میں بردباری ہے یا برداشت ہے یا جو وہ ایک الگ بات، لیکن پاکستان کا ایک آرمی چیف کا، سپہ سالار کا، ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو کہ اٹامک کنٹری بھی ہے، اس کے سپہ سالار کا جو عہدہ ہے وہ اس طریقے سے پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب اور یہ سارے یوتھ یہ بے توقیر اور اس کی تکریم کو جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اب کچھ دنوں تک آپ دیکھیں گے یا کچھ عرصے تک کہ اگر یہ ٹرینڈز یہ نہیں رکتے اور اسی طریقے سے اس میں شدت آتی ہے تو پھر کچھ اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں، پھر آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔